अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है मैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा फिर से इख्फा दिखाई दिए। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए करने हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक दफ़ा फिर बानी की रिहाई के हवाले से कहा है कि बानी को जल्द रिहा करवा लिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर जो कि हर रोज़ कुछ नए बयानात देते हैं, और क्या पार्टी दबाव के वजह से ये बयानात सामने आ रहे हैं, ये देखना भी बाकी है कि अली अमीन गंडापुर के इन बयानात के पीछे क्या तनाजुर है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इसहाक डार हफ्ते के रोज़ जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार अगले हफ्ते जा रहे हैं दौरा करने, और ये अफ़गान हम मनसब से मुलाकात भी मुतवक्के है, और दौरे में मुहाजिरीन की वापसी, गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ शोबों पर बात की जाएगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गज़ा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा में जंगबंदी इस वक्त तक मुमकिन है जब तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा, अमरीकी नुमाइंदे की जानिब से कहा जा रहा है। गज़ा के अंदर क्या मंजरनामा बना है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि आए रोज़ मुख्तलिफ किस्म के बयानात जारी करते हैं, शायद वो पार्टी को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जिस किस्म की स्पेस खलीज और नज़र आ रही है, क्या लगता है ये भी दबाव की वजह से अली अमीन गंडापुर साहब बातें कर रहे हैं कि बानी को रिहा करवा लेंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए ज़ैनब, हम ना वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बताते रहे हैं कि किस किस ने दावा किया कि मेरे पास मैंडेट है, मुझे तो बानी ने मैंडेट दिया है, मैं जो है पुल का किरदार अदा करूँगा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर है, चाहे वो बैरिस्टर सैफ थे, चाहे वो बैरिस्टर गौहर थे, चाहे वो आज़म सवाती थे। मुख्तलिफ लोगों ने दावा किया, और ये बातचीत हो के दी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम कई दफ़ा ये बता चुके हैं कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से बड़े दो टोक अल्फाज में ये कह दिया गया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। हमने ये भी बताया कि किस किस ने ये कहा, जिम्मेदार लोग हैं, DG ISPR बहुत जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने 3 मरतबा कहा बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि हम नहीं इंटरेस्टेड, ना हम उनका कोई पैगाम वसूल करना चाहते हैं, वो आएगा भी हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, हम कैदी की ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह के यानी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई जो कि बड़ा हार्श रिएक्शन है। उसके बाद 2 मरतबा आर्मी चीफ ने खुद अपनी ज़बान से, एक दफ़ा कोर कमांडर की मीटिंग में और एक दफ़ा फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग में कहा कि हमसे किसी की सियासी जमात के मुज़ाकरात का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि हम पॉलिटिकल हैं, हम सियासी नहीं हैं, अगर बातचीत करनी है तो हुकूमत से करें या पार्लियामेंट की छतरी इस्तेमाल करें। ये स्टेटेड पोजीशन है। बिल्कुल। इसके बावजूद मुतज़ाद दावे किए जाते रहे हैं, और गंडापुर साहब के बारे में पार्टी के अंदर भी ये फील थी कि इनको उनकी आशीर्वाद, ये उनकी समझ रही है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको उनकी आशीर्वाद है। और एक से ज़्यादा मौक़ों पर खुद गंडापुर साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं तो चाय पीने गया था वहीं जहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत होती है। फिर सबको पता है कि वो 26 नवंबर को कैसे निकले वहाँ से, किसने निकाला उन्हें, किसने रास्ता दिया, ये सब बातें सबको मालूम है। तो पार्टी के अंदर भी उनके बारे में यही फील है, और बाहर भी अगर आप देखें सियासी हलकों में कह लीजिए या जर्नलिस्टिक हलकों में, वो ये तासुर था कि शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के प्यारों में शामिल है। लेकिन ठीक बात। बुखारी साहब, एक छोटा सा पॉइंट में ऐड कर दूं अगर आप इजाज़त दें। बुखारी साहब, जिस तरह से अब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि बात होगी तो गवर्नमेंट से होगी, खाली फ़ौज का फैसला नहीं है, तो बुखारी साहब उसके बावजूद आज़म सवाती साहब जो बात कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे या बात कर रहे हैं, तो फिर वो किस तनाजुर में बात कर रहे हैं, और फिर क्या लगता है आपको कि क्या कोई ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं आज़म सवाती साहब? बिल्कुल, आपने सही सिमत में सवाल किया है, मैं इस तरफ आना ही चाह रहा था। देखिए, आज़म सवाती ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडेला जेल में ये दावा किया कि मुझे उन्होंने बाकायदा मैंडेट दिया है कि मैं, वो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मैं उसको फौजी क़यादत कहता हूँ, बात एक ही है, नाम एक ही है। उसके बाद से पार्टी के अंदर से उनके इस दावे की नफ़ी की जाती रही है, और अल्टीमेटली जब बैरिस्टर गौहर मिले तो उन्होंने बाहर आके कह दिया कि ना, बानी ने तो किसी को ये इख्तियार नहीं दिया। अभी परसों की तो बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। तो जब पार्टी के अंदर लोग इस हवाले से बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, तो फिर कोई क्या एतबार करेगा उनका कि कितना सीरियस है ये मसला, कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती। दरवाज़ा खुलने का दावा बैरिस्टर गौहर ने भी किया, अली अमीन गंडापुर ने भी किया, आज़म सवाती ने भी किया, बैरिस्टर गौहर ने भी किया, सभी ने किया। मैं ना 2-3-4 बातें जो है वो बड़ी वजाहत के साथ आज इसलिए करना चाहता हूँ कि गंडापुर साहब आज काफ़ी डिटेल से लाहौर हाई कोर्ट में बोले, पेशी के लिए वो आए थे।
سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تحریک جو ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہے، اور دوسری سانس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ملک کے لیے ہے۔ اب پارٹی کی قیادت ہی اگر یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے یا وہ جو تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے ہے یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے، دونوں باتیں ایک سانس میں ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے، اور میں الزام جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے کسی حد تک، کہ آپ نے حکومت چلانی ہوتی ہے تو اپنے بندے لاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2018 میں یہی ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس الیکشن کی کوئی بات کبھی پی ٹی آئی کی زبان سے 2018 کا ذکر سنا آپ نے؟ دکھتی رہ گیا نا۔ تو اس وقت بھی اسی طریقے سے فوجی قیادت نے آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر ایوان اقتدار کی سیڑھیوں تک پہنچایا تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن انہیں جو تجربہ ہوا وہ یہ دہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ میری کمپریہنشن سے بھی آگے کی بات ہے۔ دوسری بات سن لیجیے جناب، یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو جوتے پالش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو پھر 2018 میں آپ نے بھی جوتے پالش کیے ہوں گے۔ دیکھیں نا، میں کچھ نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، یہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو جوتے پالش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آئے تھے 2018 میں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، 3 دن نہیں 6 دن رزلٹ روکے گئے، تو پھر آپ نے بھی جوتے پالش کیے تو باقی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد ہمیں تو بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ میں تو ایک تماشا دیکھنے والا تماشبین تھا، حکومت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید چلا رہے تھے۔ یہ کہا تھا یا نہیں؟ اس کی کسی تصدیق کی ضرورت ہے؟ جی بالکل۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے تھے، اور اب انقلاب آپ کو لاحق کیسے ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ میں پھر ذمہ داری سے دہرا رہا ہوں، کسی اور سیاسی جماعت نے جو فوجی کندھوں پر بیٹھ کے آئے ہوں گے ماضی میں، نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت ساری جماعتوں کے اپنے کاف لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن کسی نے کسی جرنیل کو جمہوریت کا اور اپنا باپ نہیں بنایا۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سب کو پتہ ہے جس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے which part of your statement should we trust? That is the issue۔ تب آپ ٹھیک تھے یا اب آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ بات میں گنڈا پور صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بانی یہ کہتا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، جب مجھے قانون سازی کرنی ہوتی تھی، تو ایجنسیاں مجھے ایم این ایز اور سینٹرز لا کے جمع کر کے دیتی تھی۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا تھا۔ جی، تو ایک طرف تو یہ سارا کچھ ہے۔ بخاری صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب ہر 2 مہینے بعد یا 2.5-3 مہینے بعد ایسی جوشیلی تقریر ضرور کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب پارٹی کا پریشر ہے یا جو بھی ہے، بخاری صاحب جس طرح سے ابھی کے پی میں اندر کے معاملات ہیں، یا اگر دیکھا جائے کہ لیڈرشپ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، علی امین گنڈا پور پر بھی لیڈرشپ نے بہت تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ منرلز اینڈ مائنز اگر بل کی بات کی جائے تو اس میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، کبھی اسمبلی میں اپنی پارٹی کو یہ بالکل سائڈ لائن کر دیتے۔ تو بخاری صاحب ان پہ مختلف قسم کے الزامات بھی ہیں، اس کے باوجود علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے معاملہ تو ٹھیک کیے نہیں ہے، لیکن ایک جوشیلی تقریر کر کے وہ اپنی پریزنس پارٹی کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو کیا خالی باتوں سے کام چل سکتا ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں، دیکھیے یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں اس میں کوئی اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ یو ہیو سمڈ اٹ اپ، کہ یہ صورتحال نہیں چل سکتی کہ آپ ہولو سلوگن چینٹنگ کریں اور کریں کچھ نہ پریکٹیکلی۔ بالکل۔ 2 باتیں مجھے اور ذرا وضاحت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سیاسی تحریک چلائی لیکن ہمیں روکا گیا۔ یہ حوالہ دے رہے ہیں جو 2 مرتبہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی انہوں نے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ وفاق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کو سیاسی تحریک کہیں گے؟ پوچھ لیجئے کسی بھی سیاست کے اسٹوڈنٹ سے اگر وہ اس کو سیاسی تحریک کرے۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جب ہم وہاں گئے ہم پر گولیاں چلائی گئیں، آج تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ پہلے تو ہزاروں مار دیے تھے، وہ ایک وکیل نامی شخص ہیں، کیا نام ہے کھوسا، اس کا لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے تو مطلب ہے آپ کو پتا 278 لاشیں گنوا دی، کمپنسیشن اناؤنس کروا دی۔ تو یہ تو اینی وے میں اس کے اوپر بھی آگے نہیں جانتا، لیکن ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کو توڑ کر ماشاء اللہ لگوائے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس پالیسی پر ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اقتدار اگر ہمارا نہیں تو پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی نہیں، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ ساری کوشش اس وقت فوکسڈ ہے
کہ ملک میں مارشل لا لگوایا جائے, سیاست اور جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے اور پھر لیے جائیں مزے. ایسا ہونے جا رہا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں واضح طور پر چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بے گناہ جیل میں ہے کیونکہ اس سے نظام کو خطرہ ہے, یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ بانی کو اسی لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ نظام کو خطرہ ہے, یا گورنمنٹ کو اپنی اس وجہ سے بھی کہ گورنمنٹ نہ چلی جائے اور اس وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے, مختلف قسم کے مقدمات ہیں. بخاری صاحب, یہ جو نیریٹو ہے یہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ بانی کو جیل میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو بخاری صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ کا نظریہ ہے اس پہ؟ میں عرض کروں گا اس کے حوالے سے. دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو اس وقت بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. جب آپ اقتدار میں تھے تو ہر جلسے میں کھڑے ہو کے آپ کہتے تھے اپوزیشن کے کسی لیڈر کو نہیں چھوڑوں گا, جیلیں بھر دوں گا, اور آپ نے یہ کیا. آپ اس حد تک گئے کہ آپ نے ایک پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر جو اس وقت چیئرمین تھے یا کو چیئر پرسن تھے, ان کی بہن کو ہسپتال سے اٹھا کے عید کی رات کو آپ نے اڈیالہ جیل میں پھینکا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے باپ سے ملنے گئی بیٹی کو کوٹ لکھپت جیل سے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ آپ نے اس لڑکی کو ایک ایسی جیل میں رکھا جہاں باتھ روم نہیں تھا اور جہاں کیمرے فٹ تھے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مکافات عمل ہے. آپ جو کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے اس میں ایک دن آپ کو گرنا پڑے گا. جس طرح ان کے کیسز فزل آؤٹ ہوئے, ان میں اور ان میں کوالیٹیٹیو فرق یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ جو تھے نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو مطلب بخشے گا یا نہیں بخشے گا کیونکہ ان کے جرائم بھی بہت ہیں, لیکن ان کو استعمال کر کے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنوائے. آپ نے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی او کو بلایا, بشیر میمن نام ہے اس کا, زندہ ہے, اس نے گواہی دی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ان کے خلاف کیسز بنائے. اس نے کہا جی کیا کیسز بنائیں, کو کیسز ہیں؟ اس نے کہا ان کے خلاف غداری کے کیسز بنائے, آئی وانٹ ٹو سی them all in jail. یہ تھا آپ کا رویہ جب اقتدار آپ کے پاس تھا. اب آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا, نہ میں یہ مانوں گا کہ وہ 100% صحیح کیسز ہیں, لیکن اس کے اندر سے 5-6 کیسز بڑی گھمبیر نوعیت کے ہیں. ان میں سے فارن فنڈنگ کیس بہت سیریس ہے, اس میں سے سائفر کیس بہت سیریس تھا جس کو جس طرح منور کیا گیا آنے والا وقت بتائے گا. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس سیریس کیس ہے. میں پھر لاس اینجلس کی جیل کا حوالہ دوں گا, وہ رشتہ داری کا کیس بھی بہت سیریس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قطعاً اس حق میں نہیں ہیں کہ سیاسی منورنگ کر کے کسی بھی پارٹی کی قیادت کو جیل میں دھکیلا جائے, ڈھونسا جائے فالس پریمیسز پر. اس کو ہم کبھی انڈورس نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. بخاری صاحب, اب جس طرح سے مذاکرات کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے بخاری صاحب, جتنے بھی ہم نے اگر تھوڑی پاسٹ ہسٹری دیکھیں, کچھ ہمارے بہت سارے ایکس پرائم منسٹرز تھے جس کو بھی جیل ہوئی وہ بعد میں ڈیل کر کے ہی باہر نکلا, چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے ہو یا کسی اثر و رسوخ والے ادارے سے ہو. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے, عدالتوں کے حوالے سے ہو, بالکل عدالتوں کے ذریعے بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ ڈیل صرف مقتدرہ حلقوں سے ہی ہو سکتی ہے. بخاری صاحب, اب بانی پی ٹی آئی کا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کے بغیر تو باہر نہیں نکلیں گے, لیکن اگر ہم تھوڑی پاسٹ کی طرف دیکھیں تو موسٹلی ڈیلز طاقتور حلقوں سے ہی ہوئی ہیں. تو کیا بانی پی ٹی آئی ڈیل کیے بغیر جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, ایک سادہ سا سوال میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اپنے ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیل نہیں کرنی تو پھر یہ فوج کی طرف بار بار گھستے کیوں ہیں آپ؟ انہوں نے تو نہیں دینی ڈیل آپ کو. ڈیل اگر فوج بھی چاہے گی تو دلوائے گی حکومت سے, ظاہر ہے. اگر حکومت بھی چاہے گی تو دلوائے گی عدالتوں سے. ظاہر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیان کی خود ہی نفی بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا جناب. دوسری بات, گورنمنٹ یہ سوری ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار کی بات کی جائے, پچھلے دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ فتنے سے بات نہیں ہو سکتی, اگر بانی پی ٹی آئی معافی مانگے تو شاید ان سے بات چیت کا راستہ نکل سکتا ہے. دیکھیے, یہ معافی مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ہے بٹوین دا ملٹری لیڈرشپ اینڈ دا پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئیز فاؤنڈر. ٹھیک ہے, وہ لڑائی ان کی ہے. 9 مئی والی لڑائی کا ذکر ہے نا یہ بیسیکلی. 9 مئی کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے,
9 مئی کی لڑائی اس لیے ہے کہ آپ نے دفاعی تنصیبات پر حملے کیے. ظاہر ادارے تو وہ ہمارے ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی غیر ملک کے تو نہیں ہے نا, وہ اسرائیل کی فوج تو نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. بخاری صاحب, اب یہ ملاقاتوں والا کیا سلسلہ نکل آیا ہے, ایک تو مذاکرات ہیں, دوسری طرف ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. یہ ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے جو ہے کچھ پی ٹی آئی لیڈرز کو ملنے دیا جاتا ہے, کچھ کو روک لیا جاتا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں لڑائی کرے, جھگڑے کرے اور ایک نیا تنازع کھڑا ہو پی ٹی آئی کے لیے. ویری گڈ. لیکن اس کا ذمہ دار حکومت نہیں, اس کا ذمہ دار بانی خود ہے. بالکل. پوچھے کیوں؟ کیا وجہ؟ جن لوگوں کو وہ نہیں ملنا چاہتے اور حکومت بھیج دیتی ہے, ان سے ملتے کیوں ہیں؟ آخری جھگڑا اعظم سواتی پر ہوا تھا نا جی, تو ملے کیوں اس کو؟ مینڈیٹ کیوں دیا اس کو؟ میں پھر بتاؤں آپ کو پروسیجر کیا ہے. چاہے وہ عدالت کا حکم ہے, چاہے وہ جیل مینول ہے, ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں. جیل انتظامیہ وہ لسٹ متعلقہ قیدی تک لے کے جاتی ہے کہ جی آپ بتائیں کن کن سے آپ نے ملنا ہے. یہ بات کوئی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ جس کو ٹک کریں گے وہ ملے گا. 2 ڈیوائیڈڈ یعنی پارٹیز ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا دل چاہے ملے, جی سن لیا نا آپ نے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میرے پاس اختیار ہے, میری مرضی کے خلاف کیسے مل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بہنوں کو ملنے کی خواہش کی ہو بانی پی ٹی آئی نے اور ان کو روک لیا گیا ہو؟ ٹھیک. بخاری صاحب, فیصل چودھری صاحب ملاقات کر کے آئے بانی پی ٹی آئی سے, انہوں نے باہر آ کے کہا. کون سی لسٹ کے تحت گئے تھے وہ اندر؟ وہ بھی ایسے ہی گئے تھے, کسی لسٹ کے بغیر گئے. کیوں ملتے ہیں وہ ان سے؟ میرا یہی تو سوال ہے آپ سے. بالکل بالکل. اور پھر مل کے ان سے پولیٹیکل بات چیت کرتے ہیں آپ ان کو, وہ باہر نکل کے کچھ نہ کچھ درفتنی چھوڑتے ہیں. تو یہ جو تصاد ہے, اس کے یہ بھی ابھی اس کے اوپر ہم نے بات بھی کرنی تھی کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں, گوہر ایوب ان کے والد کا نام نکل گیا میرے منہ سے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں ہماری ملاقات ہو جاتی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا. کیا آپ نے پہلی دفعہ ملنا تھا؟ آپ کی ملاقات ہوئی نہیں کبھی. ان ملاقاتوں کو ایشو بنا کے آپ صرف پریس گیلریز سے کھیل رہے ہیں. اس لیے مجھے آپ یہ بتائیں کون سی بات ہے جو بانی پی ٹی آئی کو کہنی ہے وہ اپنے وکلا سے نہیں کہہ سکتے, وہ روزانہ ملنے والے لوگوں سے نہیں کہہ سکتے. کون سا راز ہے جو جب تک 26-27 بندے ایک دن نہیں ملیں گے وہ افشا نہیں ہوگا؟ Who are they fooling? They are fooling themselves. یہ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے بانی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود پیدا کر رہی ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بالکل. بخاری صاحب, ہم نے یہ سنا تھا کہ پی ٹی آئی کی ساری توجہ پہلے اس طرف تھی کہ وہ گرینڈ الائنس بنائیں گے. گرینڈ الائنس والا معاملہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اب تو مذاکرات کی ہم آوازیں سن رہے ہیں, یا پھر یہ پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بانی سے ملاقات پر. تو بخاری صاحب, گرینڈ الائنس والا معاملہ تو پھر کہیں بھی نہیں رہا. آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ توقع پیدا ہو چلی تھی کہ اگر اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جاتی ہیں تو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں, کیونکہ وہ ایک قوت ہے. بالکل. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے اتنے لارجر پریزنس ان نیشنل اسمبلی, ان پروونشل اسمبلیز اینڈ ان دا سینٹ اینڈ پلس آل دا ادر پولیٹیکل پارٹیز, دے آر اے فورس ٹو ریکن ود. لیکن لمیٹیشنز بہت ہیں. جے یو آئی ڈزنٹ ٹرسٹ پی ٹی آئی, پی ٹی آئی ڈزنٹ ٹرسٹ مولانا. اگر آپ کہیں میں حوالے دیتا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتی کہ مولانا صاحب نے ان کے ساتھ بات چیت طویل عرصے تک کی اور جا کے ووٹ حکومت کے حق میں دے دیا. جی ہوا نا یہ؟ اچھا, پی ٹی آئی اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتی کہ اس کی لیڈرشپ میں چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں چاہے کوئی دوسرے ہوں, وہ کوئی نہ کوئی چٹکی کاٹتے رہتے ہیں مولانا کو. آپ نے دیکھا نا کس قسم کی زبان خود بانی استعمال کرتے تھے, باقیوں کو تو چھوڑ دینا آپ. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ایک کمپریہنسو گرینڈ نیشنل الائنس بننے کے امکانات روز بروز بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ تو سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا, کنفیوژن جو ہے پارٹی میں بڑھ رہی ہے. آپ والی بات کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو لسٹ والا معاملہ ہے, یا ایک کمیٹی بنائی تھی پی ٹی آئی نے کہ جو لوگوں کے نام دیے جائیں گے ان سے ملاقات ہوگی. بالکل, اور ملاقاتوں کے بغیر ہی لوگ جا کے مل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی ایک الگ پوزیشن بتا رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کی بات کی جائے وہ ایک الگ اپنا سٹانس دیتے ہیں, فیصل چودھری صاحب بنا کسی لسٹ کے مل کے بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک اور ویسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں پارٹی کا ایک چیئرمین ہے, اس کا نام بیرسٹر گوہر ہے. بخاری صاحب, ان سب سے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ صرف ٹائم بائی کر رہی ہے. دیکھیں, دس ول بی ویری انفارچونیٹ اف دس از دا سچویشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچویشن ہے, لیکن اگر یہ ہے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. دیٹ مینس کہ پارٹی لیڈرشپ ایسی بونگیاں مار رہی ہے جس سے بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, اور اپوزیشن کو بھی موقع دے رہی ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی الائڈ پارٹیز کہتی ہیں کہ, اور اس کو بھی چھوڑ دیں, حکومت اور الائڈ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں. شیر افضل مروت نے کیا کہا یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی جی, انہوں نے کہا یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں.
اب وہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, کس کی بات کا یقین کریں. تو the situation is terrible. ملاقاتوں کے سلسلے میں بانی پی ٹی آئی has to take a categoric decision, communicate it to the court or to the government. یہ جو باہر لٹ مچی ہوئی ہے نا, جیسے اندر ریوڑیاں بٹ رہی ہیں, یہ جب تک رہے گی بانی پی ٹی آئی روز اپنی گراؤنڈ لوز کر رہی ہے, which is very unfortunate. دیکھیے ہمیں بتایا جاتا ہے, پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں, اور نہیں کچھ. جی بشرا بیگم اور گنڈا پور کے بیچ بھی all is not well. جی جی جو بیان گنڈا پور نے دیا تھا بی بی کے بارے میں آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے بیگم صاحبہ اور بہنوں کے بیچ, اسی طرح وکلا اور سیاستدانوں کے بیچ ایک عجیب قسم کا کڑماس ہے نا. تو اسے کون طے کر سکتا ہے؟ صرف بانی طے کر سکتا ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں پروگرام میں, بانی شوڈ اپوائنٹ, چاہے وہ بیسٹر گورنر ہے یا کوئی اسپوکس پرسن ہے یا فوکل پرسن ہے, جو ان کے بہاف پر ایکٹ کریں. اگر 24 زمانے ان کے خلاف ان کی ترجمانی کریں گی تو کنفیوژن. لیکن جب کوئی اندر جاتا ہے بانی ان کو مینڈیٹ دے دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو مینڈیٹ دیا کہ ٹھیک ہے آپ لسٹ بنائیں, اور اگر ہم اعظم سماعتی کی بات کریں ان کو مینڈیٹ دے دیا. تو سب کو تو آپ مینڈیٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ باہر جا کر جو ایک الگ قسم کا تنازعہ کھڑا ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی اپنے لیے واحد اور جمہوری راستہ تبھی تلاش کر سکتی ہے جب پی ٹی آئی اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرے گی. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر خارجہ اسحاق ڈار رواں ہفتے ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے. سرحد پار دہشت گردی, بارڈر کے مسائل پر گفتگو کی جائے گی. بخاری صاحب, اب اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں. افغانستان ایک روزہ دورہ ہوگا, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو بخاری صاحب, پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کچھ بہتری متوقع ہے؟ دیکھیے, جب راستہ کھل جاتا ہے نا ایک دوسرے کے ملک میں جانے کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برف کہیں نہ کہیں پگھلی ہے. دیکھیں نا, ہوسٹائل لوگ تو ریسیو نہیں کریں گے نا آپ کو. تو یا تو دعوت نامہ آیا ہوگا یا ہم نے خواہش کا اظہار کیا ہوگا, انہوں نے درخواست مان لی ہے, انہوں نے کہا آپ آئیے. دیٹ مینس کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی ہے, وچ از اے گڈ سائن. بالکل بالکل. دیکھیں, دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. افغانستان پاکستان کا کئی دہائیوں تک ایک دوسائل, ایک دوست ملک رہا ہے. بالکل. ہر چند کی انہوں نے ہماری کریشن جب ہوئی تھی, جب ہم پاکستان بنا تھا, اس وقت ہماری مخالفت کی تھی, لیکن اس کے بعد کئی دہائیوں تک اٹ ہیز بین اے پیسفل ڈوسائل بارڈر, پاکستان افغان بارڈر. جی. اور یہ ویسٹرن بارڈر ہے, اس پر سے ہمیں کبھی مشکلات نہیں ہوتی تھی, ہمیں یہاں فوج ڈپلوائے نہیں کرنی پڑتی تھی. بالکل کریکٹ. اور حالات یہ تھے کہ لوگ روانی سے سینکڑوں راستوں سے آ جاتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. پاکستانی لوگ جو ہے کابل میں انڈین فلمیں دیکھنے چلے جاتے تھے. ایک چھوٹی سی چٹ ملتی تھی وہاں سے, بارڈر سے سائن کرائے, اندر فلم دیکھے, رات کو 2 بجے واپس آ جائے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ہمیں مسئلہ تھا ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہندوستان کے ساتھ. تو یہ جب سے وہاں پر 9/11 کے بعد سے جو صورتحال وہاں بنی ہے, اس نے ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. جب روس حملہ آور ہوا 1979 میں, تو اس کے بعد سے افغانز وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. ایک وقت میں 40 لاکھ افغان ہمارے مہمان تھے اور ہم ان کے میزبان تھے. ان کے لیے 4 جگہ بڑے ریفیوجی کیمپس بنائے گئے, ٹھیک, ان کی میزبانی کرنے کے لیے. امریکہ بہادر کا جب مسئلہ حل ہو گیا جنیوا میں 1990s کی دہائی میں, ایگریمنٹ ہو گیا, بھائی بھاگ لیے یہاں سے, مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے کہ پاکستان کے ساتھ کیا بن رہی ہے. ہم جھیلتے رہے یہ, چونکہ ہمارے مہمان تھے وہ. لیکن جب پھر ہم بلیڈ ہونا شروع ہوئے, جب ہمارے ہاں دہشت گردی ہونی شروع ہوئی, جب ہمارے پاس شواہد آنا شروع ہوئے کہ اس کے اندر افغان شہری شامل ہیں, تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھی, اور ہم نے کہا نہیں, اب ہمیں ان سے جان چھوڑنی چاہیے. اصولی طور پر یونائٹڈ نیشن کی جو ریفیوجیز کی آرگنائزیشن ہے, یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو ان کے ملک وطن واپس بھیجے. اس نے اس کے اوپر بہت سلو اور بہت کول پلے کیا ہے, اس لیے معاملہ جو ہے اتنا طول پکڑ گیا. دوسری طرف ہم نے سیاسی نعرے سنے ہیں اکراس دا بارڈر, گریٹر پختونستان کے نعرے بھی لگے, ہمارے اپنے کے پی کے میں لوگوں نے لگائے نعرے, یہ میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا, لیکن اٹ ہیز نیور بین اے ٹربل اسپاٹ. لیکن یہ اس کے بعد, جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو, ٹربل اسپاٹ بنا. یہاں پر مداخلت آ گئی بہت زیادہ را کی, بہت زیادہ CIA کی, اور جو افغانستان کی اپنی ایجنسی, انٹیلیجنس ایجنسی تھی, جس کو NDS کہتے ہیں. یہ جو سابقہ حکومتیں تھی, چاہے وہ کرزئی کی تھی, چاہے وہ مشتاق جو ہے اس کی تھی, یہ ساری حکومتیں ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرتی رہی ہیں. چاہے وہ چمن کے راستے یعنی انکرجنز ہوں بلوچستان میں, اور وہاں پر علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کیا جائے, اسلحہ دیا جائے, فنڈنگ کی جائے, یا پھر اس طرف
KPK میں, تو یہ ہمارے لیے عذاب بنتا چلا گیا, بہت بڑا عذاب بن گیا ہمارے لیے ان کو ہینڈل کرنا. لہٰذا ہم نے پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب ان کے وطن بھیج دینا چاہیے. بالکل. ان کو کئی دفعہ ڈیڈ لائنز دی گئیں, موقع دیے گئے, کچھ ہم نے اپنی مرضی سے دیے, کچھ ہم نے افغان حکومت کے کہنے پر دیے. ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہوتی رہی, لیکن الٹیمیٹلی ابھی جو ریسنٹ ویو تھی یہاں پر دہشت گردی کی, اس میں کہیں کسی صوبے کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا ہے, کہیں کسی ایک فوجی ریجمنٹ کا میجر ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر TTP موجود ہے, اس کے لوگ آتے ہیں صرف یہاں, لیکن شواہد نے ثابت کیا کہ نہیں, اس کے اندر افغان سٹیزنز شامل ہیں. لہٰذا ہمارے لیے پھر برداشت کرنا ممکن نہیں رہا. ایک کٹ اپ پوائنٹ کے اوپر ہم نے کہا کہ نہیں, دے ہیو ٹو گو بیک اینڈ دے مسٹ گو بیک. یہ ہر ملک کا جو ہوسٹ ہے اس کا حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس نہ ڈاکومنٹس ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ان کو ملک سے بھیجا جائے. ہم تو اتنی گنجائش رکھتے ہیں ان کے لیے کہ ہم نے کہا اب ایک دفعہ چلے جائیے, پاسپورٹ بنوائیں, واپس آئیے, آپ کے بزنس بھی انٹیکٹ رہیں گے, آپ دوبارہ آ کے پاکستان کے اندر رہنا شروع کر دیں. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ بالکل بخاری صاحب, لیگلی یا مورلی کوئی خرابی ہے اس میں؟ بالکل بخاری صاحب, پاکستان ہمیشہ سے افغانستان ایون طالبان حکومت کو سپورٹ کرنے والے اور ان کو قبول کرنے والا پاکستان تھا. اور جس طرح سے 3 ملین افغان لیو ان پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں افغانی موجود ہے, اب چاہے ان کا انخلا کیا جا رہا ہے, اور وہی بات کہ مارجن بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں سے جا کے پاسپورٹ وغیرہ بنوا کے آپ واپس آ سکتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی دی گئی ہے. بالکل بخاری لیکن جی, لاسٹ ایئر جس طرح سے اس قسم کے حالات بنے, دہشت گردی اس طرح سے بڑھ گئی تھی, اگر ایک پورے ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ ریکارڈ دہشت گردی لاسٹ ایئر دیکھی گئی. تو بخاری صاحب اب ایسے حالات بن گئے ہیں, اور ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات سے, اب ظاہر ہے اب وہاں پہ جا رہے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, مذاکرات سے کوئی راستہ نکل آئے گا؟ کیونکہ افغان حکومت سے, طالبان حکومت سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود کوئی راستہ نہیں نکلا کہ ہمیں پھر افغانیوں کا انخلا کروانا پڑا پاکستان. دیکھیے اس حوالے سے مجھے 2 باتیں آپ کو آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے کل وہ جو ان کے کونسل جنرل ہیں حافظ محب اللہ شاکر, اگر ان کی گفتگو سنی جو ہم نے کل اپنے پروگرام میں بتائی بھی تھی, تو اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں, اب بات چیت کی گنجائش نکل گئی ہے. ایک دوسرا, میں نے ابتدا میں کہا کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر جا رہے ہیں ملاقات کے لیے, دورہ کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پذیرائی ہے ان کی. دنیا جہان کا مسئلہ چاہے وہ سیاسی ہو, اگر وہ سیاسی مسئلہ ہے تو جمہوری معاشرے میں وہ بات چیت سے حل ہوگا. اگر وہ 2 ملکوں کے بیچ مسئلہ ہے تو سوائے مذاکرات کے اور کوئی حل نہیں ہے. دنیا میں کسی جنگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, چاہے وہ ورلڈ وار 1 تھی, چاہے وہ ورلڈ وار 2 تھی, چاہے اس کے بعد لڑی جانے والی 6 مشرق وسطیٰ کی جنگیں تھی, چاہے وہ 3 پاکستان انڈیا کی جنگیں تھی. کوئی فیصلہ ہوا جنگوں سے؟ بالکل. لیکن بخاری صاحب وہاں پہ جی بالکل, سوری میں کوئی انٹرپٹ کر رہی ہوں بخاری صاحب, لیکن وہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ افغان گورنمنٹ ان ملیٹنٹ گروپس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیونکہ اتنے عرصے سے تو نہیں کر سکی. آپ کا اشارہ جس طرف جن کے پاس امریکی اسلحہ ہے, میں بالکل سمجھ گیا ہوں. آپ ایک تو TTP کی بات کر رہے ہیں, دوسرا وہاں داعش پنپ رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور داعش کی موجودگی اور اس کے پنپنے کی گواہی ہم نہیں دے رہے ہیں, بلکہ خود کابل گورنمنٹ دے رہی ہے کہ وہ ہیں, اور وہ یہ ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے نبٹ رہے ہیں. بالکل, داعش کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو TTP کے لوگ ہیں, پہلے قدم کے طور پر تو آپ ان کو ہمارے بارڈر سے پیچھے کے صوبوں میں لے جائیے, تاکہ ان کے لیے رات کے اندھیرے میں اس طرف آنا آسان نہ ہو. بالکل. دوسرا ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحے کا حصول ان کے لیے آسان بنا ہوا ہے, کہ جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے وہ موسٹ سفیسٹیکیٹڈ ویپن وہ استعمال کر رہے ہیں, اس کو آپ چیک کریں کہ ان تک وہ اسلحے کی رسائی نہ ہو. بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ بالکل کوئی خرابی نہیں. اب اگر یہ کمزوری کابل گورنمنٹ کی ہے تو یہ ہم دور نہیں کر سکتے, یہ کابل گورنمنٹ ہی کو کرنی پڑے گی. ہم نے تو صرف یہ کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارا رائٹ تھا, کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ انکرجنز جو ہیں جو ہمارے ملک کا بارڈر کراس کر کے ادھر آنا ہے رک ہی نہیں رہا ہے, تو پھر ہم نے ایک وارننگ دی تھی کہ نیکسٹ ٹائم اگر جتھا آئے گا تو وی ول چیز اٹ. پھر ہم نے پکتیا کے پروونس میں چیز کیا تھا 47 کلومیٹر ان سائڈ دا افغان لینڈ, ٹھیک ہے, اینڈ ویری افیکٹو. 34 کے پتہ نہیں کتنے جو دہشت گرد اس میں مارے گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ وارننگ بھی اس لیے دی گئی تھی کہ خدا کے لیے ان کو روکے. اچھا, ہمیں اس وقت یہ جواز دیا گیا تھا کہ دیکھیے یہ TTP کے لوگ تو پاکستانی ہیں, انہیں آپ آئیں لے جائیں. تو ہم نے اس کے اوپر کہا کہ اوکے, وی آر ریڈی فار اٹ. انہیں کہیں ہتھیار پھینک دیں, انہیں کہیں یہ ایلیجینس ثابت کریں, پاکستان کے ساتھ
حلف لیں وفاداری کا، جی ہم ان کو لانے کے لیے تیار ہیں، TTP کے لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے. تو ہم نے کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑی کہ یہ معاملہ ایمیکیبلی حل ہو جائے. آج بھی ہم اس کے ایمیکیبل حل کے لیے بہت ساری کوششیں ایسی کر رہے ہیں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق، وہ آج بھی کابل میں ہیں. ہاں بالکل. اور یہ انہی کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے کہ اسحاق ڈار کے دورہ ممکن ہوا. بالکل اس کا ایمیکیبل حل یہی ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے، افغان طالبان گورنمنٹ، وہ جو دہشت گردی کی تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں ان کو کنٹرول کرے تاکہ دہشت گردی کے عناصر کو ختم کیا جا سکے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پر. ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہم شیئر کرتے جائیں، پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. DIG خان کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے جس میں 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک سپاہی بھی شہید ہو گیا ہے. انٹیلیجنس آپریشنز مختلف قسم کے کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے غزہ میں جو حالات بن رہے ہیں، اگر بات کی جائے امداد کی، اور امداد کی بندش کا یہ 7واں ہفتہ ہے، وہاں پہ نہ کوئی امداد پہنچ رہی ہے، نہ خوراک کے کوئی ٹرک وہاں پہ داخل ہونے دیے جا رہے ہیں. تو اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور آج بھی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. صورتحال تو وہ بہت خطرناک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں حماس کی لیڈرشپ کے جذبے کو پھر سلام کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار پھینک دیتے ہوئے تو آپ جائیں بھول. جی یہ تو ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں ہے. اتنے مخدوش حالات کے باوجود اتنی جرأت اور اتنے جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا جو ہے، اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. دوسری طرف یہ ہے کہ بفر زون کے نام پر اسرائیل نے اب 30% سے زیادہ غزہ کے علاقے پر قبضہ کر دیا ہے، اور وہاں پر کسی قسم کی انسانی امداد جو ہے، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ کمبل ہیں، خیمے ہیں، کچھ داخل نہیں ہو رہا وہاں. اور قحط کے ساتھ ساتھ تباہ کن صورتحال وہاں ہے، اور پوری دنیا انتہائی بے غیرتی کی نیند سوئی ہوئی ہے. کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا بیر، یہ سب کچھ بھی قائم نہیں رہے گا. اس لیے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں اپنے 55 سے زیادہ سال کے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل ایشو کے اوپر امریکی انتظامیہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک حصہ وہ ہے، بہت سٹرونگ نہیں ہے لیکن بہت واضح حصہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل اور حماس کے بیچ، اسرائیل اور لبنان کے بیچ معاملے کو حل کیا جائے. اور دوسرا حصہ ہے جو وہ نیتن یاہو کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، طاقت کا استعمال کیا جائے اور فرق کیا جائے ان کو، وہاں سے پورے غزہ پہ قبضہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہر وہ ایکٹ کر رہا ہے اسرائیل جس سے وہاں کے مسلمان پرووک ہوں گے. 1967 کے معاہدے کے تحت صرف 30 یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کے اور اپنی عبادت کر لیں، جیسی کیسی سو کالڈ انہوں نے کرنی ہے. آج انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ان کو 180 کو اجازت دی انہوں نے عبادت کرنے کی. لیکن بدھ کے دن وہاں پر ہزاروں لوگ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے ہیں. یہ وہ وہاں جو ڈائریکٹر ہیں مسجد اقصیٰ کی تنظیم کے، اونی بزباز، انہوں نے کہا ہے کہ بدھ کے دن جو مناظر دیکھے گئے وہ غیر معمولی اور خوفناک تھے. یعنی یہودیوں کے قدموں کے تلے اگر مسجد اقصیٰ ہوگی تو مسلمانوں کی غیرت کہاں سو گئی ہے؟ کیا کر رہی ہے مسلم امہ کی قیادت؟ مجھے تو اس بات کے اوپر بہت افسوس بھی ہے، اور بہت میں اس حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب، اب ساری ہر چیز تو معاہدے سے کنیکٹڈ ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ کوئی معاہدہ بھی ہوا تو اب شام اور لبنان کی طرز پر اسرائیلی فوجی غزہ میں موجود رہیں گے، جبکہ حماس یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ ہمارے ہتھیار ڈالنے پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ تو طے ہو گیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، زندگیاں اپنی جو ہے وہ شہید کروا لیں گے اپنے آپ کو، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اگر اس جنگ میں ایران کود پڑتا ہے، جس کے امکانات ہیں، اگر امریکہ بلی کرے گا ایران کو، اگر اسرائیل پنگا لے گا ایران کے ساتھ، تو یہ آگ جو بھڑکے گی
اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو پھر دنیا دیکھے گی۔ بخاری صاحب، حماس تو تیار ہے جنگ کے لیے اور حماس کا جذبہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جذبہ دیکھنے والا ہے، لیکن بخاری صاحب شمالی غزہ کے جو لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے، جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ۔ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ حماس نے کب جنگ بندی سے انحراف کیا ہے؟ انحراف تو ہر بار اسرائیل کر رہا ہے، کیے ہوئے معاہدے، جس معاہدے پر جنگ بندی ہوئی تھی اس پر قائم ہے اسرائیل۔ اس کا تو دوسرا فیز شروع ہونا تھا، اس نے تو پہلے فیز کو ہی نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا۔ تو ریزسٹنس جو ہے جنگ بندی کی وہ اسرائیل کر رہا ہے، حماس نہیں کر رہی۔ لیکن شمالی غزہ کے لوگ تو بے حسی کا الزام لگا رہے ہیں حماس پہ۔ دیکھیے وہ ویسٹرن، ہمارے پاس سورس کیا ہے وہاں سے خبروں کا؟ ویسٹرن میڈیا، رائٹر اینڈ AFP۔ آپ کا خیال ہے کہ وہاں سے آپ کو حماس کے حق میں خبریں ملیں گی؟ وہ ڈیجیکٹ کرنے کے لیے، وہ مایوس کرنے کے لیے، وہ مایوسی پھیلانے کے لیے اس قسم کا فی الحال یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے نتیجے میں مسلسل قحط اور موت کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ بخاری صاحب، ایران کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے جائیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہمارے پاس کم ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ 12 اپریل کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوئے۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی ٹرمپ خصوصی ایلچی کی طرف سے کی گئی۔ بخاری صاحب، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں۔ جی، اس کے دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہفتے کے دن روم میں ہونے والا ہے، اٹلی کا جو دارالخلافہ ہے، اور اس کے لیے بھی ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا there will be no preconditions۔ جی، دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کتنی یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنی ہے، یہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے۔ ہم نے ہتھیار کون سے رکھنے ہیں، ہم نے میزائل بنانے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ پاسداران انقلاب نے اور خامنہئی صاحب نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات جو ہیں، جو بات چیت ہوگی امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔